बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामाईन, ख़वातीन और हज़रात, आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में भी आएगा, इसका अगर मैं ख़ुलासा रखूँ आपके सामने, कुल्लियत शरिया जामिअत रशीद का एक बहुत ही माया नाज डिपार्टमेंट है। आप जानते हैं, नाम सुनते हैं, उसके हवाले से तारुफ़ी चीज़ें भी आपके सामने से गुज़रती रहती हैं। दाखिले मुकम्मल हुए हैं अभी अभी कुल्लियत शरिया में। जामिअत रशीद का चूँकि तालीमी साल शुरू हुआ है तो नए साल के दाखिले कंप्लीट हुए हैं, तो हमने दावत दी है अपने स्टूडियोज़ में कुल्लियत शरिया के डायरेक्टर जनाब मुफ्ती अहमद अफनान साहब को, और साथ ही साथ एडवाइज़र टू सरपरस्त आला जामिअत रशीद हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब दामद बरकातुहूम जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब को। ज़ाहिर है कुल्लियत शरिया के हवाले से मुफ्ती अहमद अफनान साहब तो डायरेक्टर हैं, और जो उम्मीदवारान की फाइनलाइजेशन थी इस पूरे मरहले को देख रहे थे जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब भी उनके साथ बहुत अहमियत के साथ। तो ये दोनों शख्सियात को हमने इन दोनों शख्सियात को ज़हमत इसलिए दी कि हम ज़रा मालूम करें कि कुल्लियत शरिया में जो उम्मीदवारान थे उनकी तादाद क्या थी, गुज़िश्ता सालों की बनिस्बत तनासुब क्या था, और दरख्वास्त गुज़ारों की जो असरी तालीम थी उसकी नौइयत क्या थी, और कुछ और चीज़ें भी हैं जो इंशाअल्लाह हम इन हज़रात से पूछेंगे, आप तक पहुँचेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी, दोनों हज़रात को जी। सबसे पहला सवाल मुफ्ती अहमद अफनान साहब आपकी खिदमत में, डायरेक्टर हैं आप कुल्लियत शरिया के, तो कितने उम्मीदवारान थे इस साल कुल्लियत शरिया के लिए जिन्होंने अप्लाई किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम में बुलाने का। इस साल जो टोटल एप्लीकेंट्स थे हमारे पास वो 578 थे, और ये पिछले साल से बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि पिछले साल हमारे पास 450 के लगभग थे, तो इस साल ये 650 की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह चली गई थी। और इसमें से हम जिन लोगों ने हमने रिटन टेस्ट के लिए जिनको सेलेक्ट किया वो 323 थे, उन्होंने रिटन टेस्ट दिया, और उसमें से इंटरव्यू के लिए हमने सेलेक्ट किया फिर 167 लोगों को, जिनमें से हर एक का 10-15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू लिया, और ये इंटरव्यू हमारे 9 दिन चले, सुबह से शाम तक बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल बैठा 5 लोगों का, इसमें शाहिद साहब माशाल्लाह हमारे सरपरस्त थे जी। और आज हमने रिज़ल्ट अनाउंस किया है, तो 75 लोगों को हमने सेलेक्ट किया है माशाल्लाह। अच्छा, ये मराहिल ज़रा बताइएगा। एप्लीकेंट्स तो आपने बताया 578 गालिबन आपने बताया, तो फिर आप स्क्रूटनी के बाद उनको टेस्ट के लिए पहले सेलेक्ट करते हैं, रिटर्न, फिर ओरल, फिर आई थिंक इंटरव्यू, तो क्या मराहिल क्या हैं? असल में देखिए, कुल्लियत शरिया अल्हम्दुलिल्लाह अब उस जगह पे अल्लाह के बड़े फजलो करम से वहाँ पहुँच चुका है कि अल्लाह ने कुरान में मिसाल दी कि कज़रअइन अखरज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राह। एक कोपल निकलती है और वो कोपल आके थोड़ी सी बड़ी होती है, फिर वो एक थोड़ा सा तना बनता है, उसके बाद वो दरख्त बनता है और फल देने लग जाता है। कुल्लियत शरिया का इस वक्त 19वां बैच था, ये अब फल दे रहा है, ये एक ब्रांड बन चुका है अल्लाह के फजलो करम से, और अब दूसरे मदारिस दूसरे इदारे भी इसको ले रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं सब लें, हम उनको निज़ाम देते हैं, लेकिन हमारे मेयार के मुताबिक लें जी। तो अब पूरे मुल्क से जौक दर जौक हमारे ऐलान के बाद दरख्वास्तें आ रही हैं, बैरून मुल्क से भी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं इस साल कि हम दाखिला लेना चाहते हैं। वो गूगल फॉर्म में अपना एक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अपनी तालीमी, अपना इलाका, अपना ख़ानदानी पस मंज़र, अपनी तालीमी डिग्री, अपना GPA, मास्टर्स हैं या बैचलर्स हैं, बैचलर्स मिनिमम है, मास्टर्स हैं, PhD MPhil हैं, वो अपनी सारी डिग्रीज़ लिख कर और वो हमें भेज देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाज़ लोग एलिजिबल ही नहीं होते, मतलब उनकी ग्रेजुएशन ही पूरी नहीं होती या ग्रेजुएशन टेक्निकल नहीं होती। बाज़ लोग डुप्लीकेशन में चले जाते हैं, क्या होता है, या बाज़ लोग का GPA बहुत लो होता है, मतलब उनके 60% से नीचे हैं, 50% से नीचे हैं, उन लोगों को हम नहीं लेते। उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करते हैं इम्तिहान के लिए। जैसे मैंने आपको बताया 330 लोगों ने रिटन एग्ज़ाम दिया। पिछले साल कोविड की बरकत से ये जो है ना ऑनलाइन हुआ था, और उसकी वजह से हमारे पास एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए, और इस साल भी उससे भी ज़्यादा आ गए। तो ये चूँकि ऑनलाइन किया तो लोगों को सहूलत है, दुनिया का भी तरीका है कि ऑनलाइन में लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन इम्तिहान हल किया, और इम्तिहान हल करने के बाद फिर हमने देखा इम्तिहान के बेस पे उनका GPA यूनिवर्सिटीज़ का और इम्तिहान के कि कौन ऐसे हैं जिनको हम इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करें। तो ये मैंने आपको बताया 167 लोगों को इंटरव्यू के लिए इस तरह शॉर्ट लिस्ट किया गया, और इंटरव्यू का प्रोसीजर पूरा एक फॉर्म है, वो 5 इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं, पुराने लोग हैं कुल्लियत शरिया के साथ भी दूसरे भी सीनियर लोग हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, हमारे चीफ़ अकाउंटेंट जामिअत रशीद के चचा मोहम्मद हैं, भाई नईम शाहिद हैं जो पहले बैच के कुल्लियत शरिया के, भाई कामरान शाहिद हमारे जो HR मैनेजर जामशीद के हैं, MBA फ़ाइनांस है, और माशाल्लाह कुल्लियत शरिया के 3rd बैच के हैं, मौलाना सज्जाद ज़हीर साहब ख़ुद हैं, मौलाना आयाश शाह साहब हैं, ये सारे पैनल में होते हैं हज़रात।
تو وہ پھر ہر ایک کے پاس انڈیویجول شیٹ ہوتی ہے, وہ اس میں مارکنگ کرتا ہے, اور اس کے بعد جب ساری سب کسی نے اے دیا بی دیا کمنٹس لکھے, اس کے بعد ان سب مارکنگ کی ہم ایوریج نکالتے ہیں, تو ایوریج نکال کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اے پلس کتنے تھے, اے کتنے تھے, بی, سا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر جی. فائنلی اناؤنس ہو گیا رزلٹ, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ, اور بہت مبارکباد ان تمام لوگوں کو جو کامیاب ہوئے اس مرحلے میں. شاہد صدیقی صاحب کی طرف آئیں گے. جو نہیں کامیاب ہے وہ بھی بہت خوش جی آف کورس, کیونکہ ان کو ثواب پورا مل گیا علم کے راستے میں چلنے کا. اللہ نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ جنت کے راستے پہ چلاتا ہے, اور شاید ان کے اندر کوئی ایسی صفت ہو جو ہماری آنکھ دیکھنے سے رہ گئی ہو, تو ہماری کوتاہی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ان کو علم کے راستوں پہ چلائے عمل کے, وہ اللہ کے یہاں مقبول تو ہو ہی گئے. ماشاء اللہ, کیا بات ہے جی, بہت شکریہ. شاہد صدیقی صاحب کی خدمت میں آئیں گے. سر یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ گریجویشن شرط ہے منیمم, ظاہر پھر پوسٹ گریجویشن, اور پھر وہ آپ ذرا ڈگریوں کی نوعیت ضرور ہمیں بتائیے کہ جو آپ نے سلیکشن کیا ہے تقریباً 60 یا میرے خیال سے 75 ان کا, تو ڈگریوں کی نوعیت کیا, عصری تعلیم کتنی ہے ان کی, اور کون سی ڈگریوں کے حامل اکثر لوگ؟ دیکھیے جو بنیادی اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ تو سمپل گریجویٹ تھی, لیکن سمپل گریجویٹس جو اپلیکنٹس ہیں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے, 1% سے بھی کم ہے. تو اب بیسیکلی جو ان اپلیکنٹس کو ہم نے انٹرویو کیا ان میں اب کسی بھی کیٹیگری, اتنی ڈائیورسیفیکیشن ہے کہ 2 لوگوں نے باہر سے اپلائی کیا بنگلہ دیش سے جو اپلیکنٹ رہے, جو اور ان کو شاید ہم نے موقع بھی دیا ہے یہاں پہ آنے کا. جی, اس کے علاوہ اگر انجینئرنگ کا فیلڈ پکڑے تو انجینئرنگ کے میں سول انجینئرنگ سے لے کر الیکٹریکل انجینئرنگ سے لے کر میکاٹرونک سے لے کر, مطلب یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو پیپل فار دیٹ. اس کے بعد اگر آپ میڈیکل کا پروفیشن ہے تو میڈیکل میں خالی MBBS ڈاکٹر نہیں ہیں, بلکہ جو بیچلر آف ویٹنری میڈیسن, ڈینٹسٹ, اچھا جو اپنا وہ ہیں میڈیکل ریہیبلیٹیشن والے ہیں, جو فزیوتھراپی والے ہیں وہ. تو اسی طرح سے جو اگر آپ نیچرل سائنسز میں جائیں تو فزکس, کیمسٹری, باٹنی, زولوجی اینڈ یو نیم اٹ. اچھا اس کے علاوہ جو سوشل سائنسز ہے اس میں بھی اسپیشلائزڈ جو فیلڈز ہیں اس میں سے بہت سے لوگ آئے, پولیٹیکل سائنس سے لے کر اور سوشالوجی سے لے کر اور اینتھروپالوجی سے لے کر, یو نیم اٹ. اس کے علاوہ جو اسپیشلائزڈ جیسے مائکروبالوجی ہے یا انٹومالوجی ہے, اس طرح کے بھی لوگ ہمارے یہاں آئے. تو الحمدللہ جو ڈائیورسیفیکیشن آف فیلڈز ہے اٹ از امیزنگ ماشاء اللہ. مطلب میں ساری زندگی میں, کیونکہ میں ڈائریکٹر جنرل تھا اسٹیلیشن ڈویژن میں, تو یہ ساری زندگی اس پروسیس سے تعلق رہا ہے, بٹ دی ڈائیورسیفیکیشن ان آور کیس واز امیزنگ. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. میں ایڈ کروں اس میں اس سال ہمارے پاس ایم فل بھی 13 اپلیکنٹس تھے, پی ایچ ڈی تھے, LLB. میں تو صرف ایریاز کی, مطلب میں تو صرف ایریاز کی ڈائیورسیفیکیشن بتائی ہے. بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین کو یہاں پہ یہ ضرور بتاؤں گا, تعارف پہلے بھی ہو چکا ہوگا, جناب شاہد صدیقی صاحب ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد, اور ان کا ایک پورا ماشاءاللہ کیریئر ہے جو کہ نفسیات کو پڑھنے میں ہی گزرا ہے, اور انٹرویو پینل میں جب ان جیسی شخصیت تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھی جو ہے معیار کی سلیکشن ہوئی ہوگی. اور پھر میں مبارکباد اس لیے نہیں دے سکتا کہ مجھے ٹوک دیں گے احمد عفنان صاحب کے, سب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپلائی بھی کیا. تو بہرحال مفتی احمد عفنان صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. جو کلیت الشریعہ کا اگر ہم ایک گراف دیکھیں گزشتہ سالوں کی بنسبت, جو رجوع ہے جو اپلیکنٹس کا آپ کی طرف, وہ الحمدللہ بڑھ رہا ہے مسلسل. تو اس کی آپ کوئی میجر وجہ کیا دیکھتے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے. آپ کو انسٹیٹیوٹ کا درجہ ملا کہ یہ ایک وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں اصل بات تو لوگوں میں دین کی طلب ہے. علم دین جو آدمی حاصل کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ خاص طور پہ مدارس سے جو حاصل کرتا ہے اس کی بنیادی مقصد ڈگری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ایک سیکنڈری مقصد ہوتا ہے, اس سے ذرا شوق اور بڑھ جاتا ہے فائدہ, لیکن بنیادی مقصد اس کا علم دین حاصل کرنا اور اللہ کے دین کو سمجھنا. ہم ہر ایک سے پوچھتے تھے اور لکھا بھی ہوا تھا کہ آپ عالم کیوں بننا چاہتے ہیں, تو اکثریت کا جواب یہ تھا کہ ہم عالم اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ہم ایک غلط زندگی پر تھے جی, اور ہر ایک اپنا بتاتا تھا کہ میں غلط تھا, میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, میں اور کاموں میں لگا ہوا تھا. اور اس میں بڑی تعداد وہ ہے ماشاءاللہ جو تبلیغ میں لگے, 3 چلے لگائے, چلا لگایا, سروزہ لگایا, اور یا اور کوئی ایسا بنا, اکثر تبلیغ میں بڑی تعداد. انہوں نے کہا اس سے ہمیں فکر پیدا ہوئی یار ہم تو اپنی زندگی خراب کر دی. اب جب ہوئی تو ہم نے کہا ہم دین کو تفصیلاً سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنے عمل کے لیے اور پھر ساری دنیا کو پھیلانے کے لیے.
اچھا بعض لوگوں کو کچھ پریشانیاں تھیں، مثلا انہوں نے کہا، ہم نے کہا بھائی آپ دراسات کر لیں، چھوٹا کوئی کورس کر لیں 2 گھنٹے کا، آپ یہ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار کسی نے کہا ملک میں فرقہ واریت بہت ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ایک فرقہ یہ بولتا ہے، دوسرا یہ بولتا ہے، ہر ایک بولتا ہے میں اہل حق ہوں، ہر ایک بولتا ہے میں قرآن پہ ہوں، ہر ایک بولتا ہے میں حدیث مانتا ہوں، تو صحیح کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم خود تحقیق کر کے، بڑا قابل قدر جذبہ ہے کہ خود دیکھ کر قرآن و حدیث کے اصل ماخذ کو سمجھ کر دیکھا جائے. اور یوٹیوب خود ایک فرقہ ہے، اس پہ بھی کنفیوز لوگ کہ کہاں جائیں کس کو سنیں. اچھا اس میں اگر تھوڑی سی چیز میں ایڈ کر سکوں، جو جب ان سے انٹریکشن ہوا اور یہ سوال ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ عالم کیوں بننا چاہتے ہیں، تو اس میں جن لوگوں نے یونیورسٹی لائف گزاری ہے تو ان کا پہلا جواب ہوتا تھا کہ ہم نے پہلے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنی انٹرنل سسٹم کو امپروو کرنا ہے، پھر ہم نے دین کو 4 سال میں سیکھ کر اور جہاں بھی جانا ہے اپنے کیریئر میں وہاں جا کے ہم نے ماسٹر ٹرینر بننا ہے دینی علوم میں، ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے دینی سروسز کو اپنے علاقے کی مساجد میں، اپنے علاقے کے مراکز میں اور مختلف ٹاک شوز میں اور وغیرہ وغیرہ. تو اتنا کلیئرلی اکثر جو ہمارے جو لوگوں سلیکٹ کیا گیا ہے ان کا جو وے آف ایکشن تھا آفٹر کمپلیشن بڑا کلیئر تھا. بالکل، اس کو ہم نے بہت بڑی ویٹیج دی ہے. اچھا بلکہ میں آپ کو ایک دو چیزیں قصے سناؤں بڑے ایموشنل. ایک اپلیکینٹ جو ہیں وہ سوات کا علاقہ ہے سیاحتی مدین، وہاں سے. اچھا وہ لڑکا بڑا خوبصورت، جیسے وہاں کے نوجوان، اور اس کی چھوٹی سی داڑھی، ٹوپی بھی نہیں، اور وہ کہہ رہے تو اس کو نا ہم شیک کر رہے، بہت ہلا رہے، کیونکہ ہمیں وہ پورا نہیں ہو رہا، لگ نہیں رہا تھا. جب اس کو بہت ہلایا نا اور کیوں بننا چاہتے اور کیا، اور یہ آخر میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو اس کو ایسا لگا جیسے ہم نہیں لیں گے، وہ رونے لگ گیا بیچارہ. بالکل، یہ ناظرین میں گواہ ہوں اس کا، میں وہاں تھا اتفاق سے اس وقت جب صابر شاہ کی شاید آباد کا نام تھا ان کا. جی وہ رونے لگ گیا. بالکل. اور مطلب ہم تو کہ یار کیا جذبہ ہے، اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس کی داڑھی پگڑی ہوگی اسی کے اندر دین کا جذبہ ہے ہوگا. تو اور ایک اچھا بڑے پروفیشنل لوگ آئے، مطلب جاب کر رہے ہیں، 34 ایئرز ہے، HR میں جاب لگی بڑی کمپنی میں، کہہ رہے میں چھوڑ کے آ جاؤں گا. ہم نے کہا بھائی آپ ایسا کرو، ہمارا ایک اور کورس ہوتا ہے الاحسان، سیٹرڈے سنڈے کا، وہ کر لو. کہا نہیں. ہم نے کہا آپ یہ کر لیں. اچھا آپ بیٹھ جاؤ. نہیں. میں نے کہا آپ کریں گے، فیملی ہے، 4 بچے ہیں. کہہ رہے میں اوبر چلا لوں گا، میں 2 بجے سے رات 10 بجے تک اوبر چلاؤں گا. اور میچور آدمی، بہت سمجھدار. اور شاہد صاحب نے HR کے سوال کی، شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کسی نے جواب نہیں دیے. اور جناب کمیٹڈ، یعنی ایسے نہیں کہ ہم ہلاتے تھے ان کو پوری طرح، یہ کر لو یہ کر لو، کیوں کرتے ہو، تبلیغ میں وقت لگا لو، دین کی خدمت تو ویسے بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایسے لوگ آئے کہ ہمیں تو اپنا ایمان اور ہمارا ہے بھی کچھ نہیں، اللہ بچائے، اور ہم اپنی کیفیت جس پر ہم کبھی کبھی بھرم میں آ جاتے ہیں، ہم مولوی ہیں، وہ ساری ہمیں تو زمین پر محسوس ہوگی نا کہ اللہ کے کیسے بندے ہیں جن کے اندر کیسا اخلاص ہے. تو یہ بات دیکھ لیجیے کہ 3 پوائنٹس ہم نے رکھے سلیکشن کے لیے. نمبر 1 لیول آف کمٹمنٹ، نمبر 2 سچی مچی پڑھنے کا جذبہ، اور نمبر 3 پڑھنے کے بعد آگے کی منزل کلیئر ہونا. ان 3 باتوں پہ سلیکٹ کیا ہم نے لوگوں کو. سبحان اللہ. اچھا ہم جو کرائٹیریا ہوتے تھے اس میں خاندانی پس منظر بھی دیکھتے ہیں. یہ استاد صاحب کی طرف سے شروع میں استاد صاحب خود بیٹھا کرتے تھے، اب 3-4 سال سے وہ نہیں بیٹھ سک رہی ہے، وہ ان کو ہم پر خوش گمانی ہوگی کہ یہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے اعتماد کو سچا کرے. تو حضرت کہتے ہیں بھی خاندانی آدمی بھی دیکھو کہ ایک آدمی کا اگر خاندان اچھا ہے نا، وہ اپنے خاندان میں پورا کام کرے گا. یا کوئی کہتا تھا میرے والد کا مدرسہ چل رہا ہے یا میرے والد کا اسکول چل رہا ہے، ہم کہے چلو بھائی اس کا تو تیار ہے، یہ جانا ہے پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے. تو اسی طرح ہم کوٹے کو بھی دیکھتے تھے. جیسے سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، گلگت کے ہیں، تو اگر وہ میرٹ سے تھوڑا نیچے بھی آ رہا ہوتا ہم ان کو لے لیتے تھے کہ بھئی اس علاقے میں ہمیں ضرورت ہے، یا وہاں تعلیم کا معیار کمزور ہے، وہاں کی نااہلی کی وجہ سے جو بھی مسئلہ ہے ان کی. لیکن ہم اس میں بھی دیکھتے تھے کہ تاکہ ڈائیورسفیکیشن، جیسے شاہد صاحب نے فرمایا کہ بھی تمام صوبوں کی نمائندگی ہو جائے، دین سب کے لیے، ہر جگہ لوگ جائیں اور دین کا کام کریں. ایک بات اور بھی ہے نا، دیکھیے جی پلیز. ہم نے باقاعدہ گرافس بنا کر یہ دیکھا کہ الحاد کہاں کہاں پھیل رہا ہے اور کس کن جگہوں پہ پاکستانی قومیت کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں. ان علاقوں میں جیسے خزدار ہے، تربت ہے، اس طرح کے اور بہت سے علاقے ہیں. باقاعدہ ہم نے میپنگ کرنے کے بعد، ان علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد وہاں بہترین لوگوں کو سلیکٹ کیا. ماشاء اللہ. اچھا آپ کے فارم کو میں بھی دیکھ رہا تھا، تو یہ بھی اس میں دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ کہاں وہ کون سی چیز تھی جس نے موٹیویٹ کیا اس بچے کو کہ وہ جامعہ رشید کے اس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرے.
تو موٹیویشن ایک تو ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے جس طرح آپ نے ذکر کر دیا، اسپیکرز کا بھی آپ نے خانہ رکھا ہوا ہے کہ کس اسپیکر کو زیادہ سنتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ شاہد صاحب سے اگر میں سوال پوچھوں. دیکھیے اسپیکرز کا ہم نے صرف اس لیے کالم رکھا تھا کہ یہ اندازہ کر سکیں کہ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے. اصل میں ہمیں 2-3 چیزوں سے بہت بچنا ہے. صحیح ہے. ایک ہمیں ایکسٹریمزم سے بہت بچنا ہے. زبردست. نمبر 2 ہمیں اس بات سے بچنا ہے کہ کوئی شخص دین کو اس لیے پڑھے کہ اس کا غلط استعمال کر سکے. نمبر 3 اس کو یہ بات کلیئر نہ ہو کہ وہ 4 سال زندگی کے کس لیے انویسٹ کر رہا ہے. تو اس لیے جو اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا، تعلیمی بیک گراؤنڈ، یا جو اس کی جو اس کے پڑھنے کا شوق ہے، یا جو اس کی کنیکشن جن لوگوں سے ہیں، یہ بڑا کلیئرلی بتا دیتے ہیں یہ بات کہ یہ شخص اس کورس کے لیے کیسا ثابت ہوگا. بہت زبردست. مفتی صاحب، جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، بہت باری تعارف بھی ہو چکا ہے، ڈیٹیلز آ چکی ہیں، بٹ اس انٹرویو کے آخر میں چاہوں گا کہ کیا پڑھانے جا رہے ہیں آپ ان کو، اور اینڈ آف دا ڈے، اینڈ آف دا ڈگری کیا ہوگا ان کے پاس؟ اصل میں جامعۃ الرشید کا جو براڈر ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رجال العصر تیار کرنے ہیں. جی. جیسے ہماری اسلاف کیا کرتے تھے عالم اسلام کے 800 سالوں میں، زوال کے دور سے پہلے جی جی مدارس اور جامعات جس طرح ہوا کرتے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے دین و دنیا کی تعلیم ہوتی تھی، پھر آگے اختصاص ہوتا تھا. تو جو علماء ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے زمانے کے مفہوم کو، اپنے زمانے کے عرف کو، جو بنیادی سائنسز ہیں اس کو سمجھا کرتے تھے. اس کی کمی آ گئی ہے. جامع رشید کا ویژن ہے، اس کو پورا کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. آپ درس نظامی کے ساتھ کریں، آپ علماء کو لے کے کچھ مینجمنٹ کا کچھ پڑھا دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جنہوں نے یونیورسٹیز میں باقاعدہ سائنسز پڑھ لی ہیں، جس کو ہم عصری علوم کہتے ہیں آج، وہ پڑھ لیا ہے، ان کو آپ لے کے خالص علمی علم پڑھائیں، دینی علوم پڑھائیں. تو کلیت الشریعہ میں ہم عصری علوم زیادہ نہیں پڑھاتے، ہم انگلش، میتھس، اکنامکس، فائنانس، کیونکہ یہ وہ پڑھ کے آئے ہیں. البتہ کہیں اسلامک فائنانس پڑھانے کی ضرورت ہے، اسلامک اکنامکس، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو خالص دینی علوم جو درس نظامی کے ہیں وہ پڑھاتے ہیں. البتہ وہ چونکہ 8 سال کا نصاب ہم نے 4 سال میں کر لیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی ریسیپشن یا ان کا اخذ کرنے کا مادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ عام میٹرک پاس بچے سے یا 9ویں پاس بچے سے بہت تیز باتوں کو سمجھتے ہیں. اور میں درس نظامی میں بھی پڑھاتا رہا ہوں 14 سال، معہد الرشید میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، عربی میں اور شعبوں میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، فقہ المعاملات تخصصات میں، اور کلیہ شرعیہ میں پڑھاتا رہا ہوں. یہاں پہلے دوسرے سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایسے کان کاٹتا ہے جہاں ہمارا درس نظامی میں ہدایہ والا بھی نہیں کاٹتا، ایسے سوال کرتا ہے، بہت تیز ہوتے ہیں. تو یہ 4 سال میں وہ سارا کچھ اپریہینڈ کر لیتے ہیں. ان کو 5 دفعہ فقہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، 2 دفعہ پوری پڑھا دیں، سمجھ جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا پرپس اور ہے. ہم ان کو اس لیے نہیں پڑھاتے کہ یہ مدرسوں میں رہیں، کچھ کو ہم رکھتے ہیں اپنے ساتھ خاص. ہمارا مقصد یہ فیلڈ میں جائیں. ٹھیک ہے بھائی اس وقت 95% طبقہ تو اسکول کالج میں، ان کی رہنمائی کون کرے گا؟ اسلامیات ہی کو دیکھیں. تو یہ وہاں جائیں، کالج یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھائیں، بیوروکریسی میں جائیں، اداروں میں جائیں، بزنس میں جائیں، جوڈیشری میں جائیں. ان کو ہم نے وہاں بھیجنا، تو ہم ان کو وہاں کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حساب سے. اور تیسری بات یہ، ان کے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہوتا، 4 سال بھی مشکل سے. ایک چیز میں اگر ایڈ کر دوں، جی پلیز. اس میں اب اس کو ہم کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کر رہے ہیں تربیہ کے ساتھ. تو اس میں 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا روڈ میپ بن جائے. ایک کریٹیکل تھنکنگ ہے کہ آپ سوچنے کی سائنس پڑھ لیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے ریسرچ میتھڈالوجی، کہ آپ اپنی جو کچھ پڑھا ہے اس کو آپ شائع کرنے کے اور پھیلانے کے قابل ہو جائیں، لکھنے کے. تیسری چیز جو ہے نا وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، کہ آپ یہ وہ سائنس ہے جس کو اپنائے بغیر آپ کی شخصیت میں کوالٹی نہیں آتی. تو اس تربیہ پروگرام میں امبیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ تعلیم کے ساتھ تربیہ کو جب امبیڈ کریں گے انشاءاللہ تو جو پروڈکٹ آئے گی بہت بہتر ہوگی. ماشاء اللہ. یہ اہم بات ہی، تربیہ پر ایک خاص فوکس ہے ہمارا، دینی تربیت پر، روحانی تربیت پر، اخلاقی تربیت. اس کے بغیر کام نہیں بنتا. جی بالکل ظاہر. جی بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. اور میں آپ کو ناظرین محترم بتاؤں، جو بات کر رہے تھے استعداد کی، یا وہ جو سمجھنے کی صلاحیت کی جو بات ہو رہی تھی، میں خود دورہ حدیث جامعۃ الرشید سے کیا الحمدللہ. تو یہ بچے 3 سال کلیۃ الشریعہ اور دورہ حدیث میں پھر سارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، درس نظامی، معہد اور کلیۃ الشریعہ. تو خود اپنے بیچ کی اگر میں بات کروں تو ہر دفعہ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بلکہ، لیکن خود اپنے سال کی اگر میں بات کروں تو ہمارے سال میں دورہ حدیث کے سالانہ امتحان میں پہلی پوزیشن کلیۃ الشریعہ کے اس طالب علم نے لی تھی جس نے 7 سال پیچھے نہیں پڑھا ہوا تھا، صرف 3 سال پڑھ کے وہ 4تھے سال میں دورہ حدیث میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بات میں انڈورسمنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں. تو آخر میں آپ حضرات کوئی میسج دینا چاہیں تو سر.
دیکھیے میرا میسیج یہ ہے کہ ان انٹرویوز کرنے کے بعد میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تعلیمی نظام میں لرننگ آؤٹ کمز کو ڈالنا بہت ضروری ہے، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا عصری تعلیم ہو۔ اس وقت جو انحطاط ہے تعلیمی نظام کا پاکستان میں ان لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں جو نظام قائم کر رہا ہے وہ سارا کا سارا وہ پیڈاگوجی نہیں ہے، وہ آؤٹ کم بیسڈ ہے۔ تو وہ اسی لیے بعض دفعہ جب آپ انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جنہوں نے 4 سال پڑھا ہے وہ اپنے سبجیکٹ کی بیسکس بھی بھول گئے ہیں۔ تو اس لیے جب لرننگ آؤٹ کم بیسڈ ہوگا تو ہم اپنی جو تعلیم ہے مذہبی تعلیم اس کو بھی لرننگ آؤٹ کم بیسڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میری تعلیم یہی میرا میسیج یہی ہے کہ خدا کے لیے جتنی جلدی ہو سکے نئے سسٹم میں شفٹ کیا جائے، مدارس میں بھی اور عصری اداروں میں بھی۔ بہت شکریہ سر۔ میں اپنا پیغام یہ صرف کلیہ شریعہ والوں کو نہیں بلکہ پاکستان کے جتنے ہونہار نوجوان ہیں ان کو عرض کروں گا۔ جی ہم نے جو باتیں عرض کی پازیٹیو تھیں، نوجوانوں کا جذبہ ایمان دل میں آنا، لیکن ایک بات ہمیں بڑی تکلیف دیتی رہی ان پورے 9 دنوں میں، شاہد صاحب کو خاص طور پہ، کہ اکثر جو بی گریڈ یا سی گریڈ عام جو پبلک یونیورسٹی سے جو لڑکے پڑھ کے آئے 5 صوبوں سے، ان کو اپنی فیلڈ کی بیسکس معلوم نہیں تھیں۔ جیولوجی والے کو پتہ نہیں تھا منرل سالٹس کیا ہوتے ہیں یا سرفیس منرلس کیا ہوتے ہیں، کیمسٹری والے سے آپ بیسک فارمولاز پوچھیں، بانڈنگز پوچھیں، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ جغرافی والے کو آپ افریقہ کے پوچھ لیں، سینیگال پوچھ لیں کہاں ہے، ساؤ پولو پوچھ لیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان کی جغرافی بھی اس کو پتہ نہیں ہوتی تھی۔ فزکس والے سے آپ بیسک رولز گریوٹی ریلیٹیوٹی آپ پوچھ لیں، اس کو نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو ہماری تعلیمی جو سطح ہے وہ اتنی زمین پر آ چکی ہے کہ جو مطلب دنیا میں اگر جو ہائی اسکول میں جو بچہ ہوگا یا 8ویں جماعت میں سنگاپور میں، فن لینڈ میں، جرمنی میں، اس کو جتنا پتہ ہوگا ہمارے گریجویٹ کو بھی اس کا آدھا نہیں پتہ۔ یہ جہاں لمحہ فکریہ ہے ہمارے تعلیمی نظام کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو مدارس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ کا نظام کمزور ہے، تو پورے ملک کا تعلیمی نظام سوائے چند ایلیٹ یونیورسٹیز کو چھوڑ کر کیا نظام دے رہے ہیں آپ؟ اور ان نوجوانوں کے لیے کہ جو اپنا اتنی زندگی کے قیمتی سال یونیورسٹیز میں پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں، اگر بالفرض استاد یا ادارہ آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ خود اتنا ٹائم آپ کے والدین نے آپ کو لیا، آپ اپنا زندگی کے قیمتی سال آپ برف کے مانند آپ انویسٹ کر رہے ہیں، اور آپ ابھی ویسے کے ویسے آپ نے 16 سال پڑھ لیا، آپ کو کچھ آتا نہیں ہے۔ یہ آپ نہ صرف اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، اپنے دین اپنے ملک کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں کہ جب ملک میں کھوٹے سکے پیدا ہو رہے ہیں وہ ملک بھی ہمیشہ دوسروں کا دست نگر رہے گا۔ کوئی حسن بصری بھی آ جائے، عمر عبدالعزیز بھی آ جائے، اس ملک کو کہیں نہیں لے آ سکتا جب ملک کے لوگوں کی یہ سستی، یہ کاہلی اور وقت کی بے قدری اور تعلیم کی بے قدری، کیونکہ تعلیم دونوں ہی اللہ کے لیے ہیں۔ بے شک ہے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں اخلاص سے پڑھیں، دین کی نیت سے پڑھیں، ملک و ملت کے قوم کی نیت سے پڑھیں۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی عالم بننا فرض نہیں، دیندار بننا فرض ہے۔ تو اگر آپ کا داخلہ نہیں ہوا یا جو لوگ نہیں لے سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تفصیلی عالم بننا چند لوگوں پر ضروری ہے، چند ایک طبقہ ہو، باقی دیندار بننا، علماء کی مجلسوں میں جانا، تبلیغ میں جانا، کسی ایسے کورس میں شرکت کرنا جہاں قرآن، حدیث، فقہ، بنیادی آپ زندگی گزارنے کے مسائل پڑھ لیں، یہ آپ پر فرض ہے اور اس فرض کو ضرور نبھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اپنے دونوں معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کریں گے اور اسی بات سے اختتام کی طرف جاؤں گا کہ تعلیم دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ شیخ جہانگیر محمود صاحب دامت برکاتہم کا کچھ روز پہلے آپ نے انٹرویو سنا تو اس میں بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دینی اور دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی، تعلیم ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی تعلیم۔ اور دنیا اور آخرت کی تعلیم ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو ایسی تعلیم جو دنیا میں اگر ہم ہیں تو دنیا ہمارے لیے بہتر کر دے، اور آخرت میں جائیں تو آخرت کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔